बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंता तजअलुल हज़्ना इज़ा शि'ता सहलन रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बलन आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आप लोगों ने 5 पारे कंप्लीट कर लिए हैं। वैसे अगर देखा जाए तो 30 पारा भी हो चुका है आप लोगों का, इस तरीके से आपके 6 पाराज़ कंप्लीट हो चुके हैं। लेकिन अगर सीक्वेंस में देखा जाए तो आपके 5 पारा कंप्लीट हो चुके हैं। ये बहुत ही एक अपनी जगह बहुत ही खुशी की बात है और मैं समझ सकती हूँ कि आपके दिलों में एक अलग खुशी इसकी महसूस हो रही होगी कि हमने 5 पारे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह लफ्ज़ी तर्जुमे के साथ और तफ़सीर के साथ लर्न कर लिए। अब आपको जहाँ से भी हम पूछेंगे इंशाल्लाह आप और साथ-साथ आप लोगों ने टेस्ट भी दे दिए हैं। जो बहनें हमारी टेस्ट दे चुकी हैं वो काफ़ी परफेक्ट भी हो चुकी हैं। तो मैं समझ सकती हूँ कि इसमें आप लोगों को बहुत खुशी भी महसूस हो रही होगी। ये एक अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है आप सबके लिए कि अल्लाह ताला ने आपको चुना, ऐसी महफ़िलों में बिठाया और आप अल्लाह के ख़ास बंदे बन गए और अल्लाह ने ये देखिए कि अल्लाह ताला ने आपके लिए कैसी आसानियाँ कर दी कि आप सारे काम-काज छोड़कर इस महफ़िल में आकर बैठ जाते हैं। तो ऐसे ही अल्लाह ताला इसका अजर कितना अल्लाह ताला कितना क़दरदान है। कल हम पढ़ रहे थे ना, व कान अल्लाहु शाकिरन अलीमा, या अल्लाह ताला बहुत बड़ा बहुत क़दरदान है कि शाकिरन अज़ीमा, कि बहुत अल्लाह ताला हर चीज़ का बहुत बड़ा क़दरदान और बड़ा अल्लाह ताला हमारी छोटी-छोटी चीज़ों को बहुत ज़्यादा अजर देने वाला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अब मैं आज आज मैं नहीं बोलूँगी बल्कि मेरी क्लास की सारी बहनें बोलेंगी कि उन्होंने क्या सीखा, कैसे सीखा उन्होंने, 5 पारों में उन्होंने क्या उनको सबक हासिल हुए हैं। तो हमारी आज की क्लास में यही सवाल है कि सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आपने 5 पारों में क्या सीखा? और कौन-सी आयत आपके दिल को छू गई? और आपके अंदर इससे क्या चेंजेस आए? कौन-सी आयत पढ़ के आपके अंदर खौफ तारी हुआ? कौन-सी आयत पढ़ के आपको खुशी महसूस हुई? कौन-सी आयत ने आपको बदल कर रख दिया? तो ये आपके 3 सवालात हैं। आपके आंसर्स इसी के अराउंड होने चाहिए और सबसे पहले मैं आमिना को कहती हूँ कि वो अपने ख़यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये 5th पारे से मैं स्टार्ट करना चाहूँगी कि मतलब मेरे को कौन से आयत थे जो बहुत मुतासिर करे। और सबसे पहला जो वर्ड था वल मुहसनात, ये मुझे जब आप पढ़ा रहे थे बाजी तो ये टाइम पे मुझे ना एकदम से क्योंकि इसका आपने कहा था लफ्ज़ी माना है प्रोटेक्शन, क़िले के अंदर हिफ़ाज़त में रहना। तो मुझे मतलब ऐसे फ़ील हो रहा था कि मतलब अल्लाह ताला हम लोग को कितना चाहते और यूजुअली वुमेन को एक वीकर सेक्ट समझा जाता है, बट अल्लाह ताला उसे किस तरह से प्रोटेक्ट करे हर लिहाज से। पूरा एक सूरा वुमेन के ऊपर नाजिल हुआ, उसके राइट्स के ऊपर नाजिल हुआ। मतलब कोई मजहब जो दुनियावी मजहब जो बने हुए हर किसी के, कोई इस तरह से फोकस अपने राइट्स पे ऐसे खास तौर से वुमेन सेक्टर पे तो कोई नहीं करता। और मुझे याद है मैं एक लेक्चर में सुनी थी कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के टाइम पर उस वक़्त ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है, उसे डार्क एज टाइम था, वहाँ पर प्रीस्ट जो होते थे, वो लोग डिसाइड कर रहे थे कि वुमेन को किस कैटेगरी में रखना चाहिए, ह्यूमन बीइंग्स के या एनिमल्स के कैटेगरी में। मतलब इतना डिग्रेडेड, इतना खराब तरीके से ये वुमेन को ट्रीट किया जाता था। और वही अपना इस्लाम 1400 ईयर्स पहले किस तरह से वुमेन के, यतीम के, हर किसी के राइट्स को किस तरह से प्रोटेक्ट किया जा रहा है। तो मतलब ये कितनी अच्छी चीज़ है। और जो हस्बैंड को जो हेड ऑफ द फैमिली बनाकर एक सिस्टम जो अल्लाह ताला ने बनाया है, मतलब ये कितना परफेक्ट है। अब आज के मॉडर्न वर्ल्ड में हम लोग अगर वेस्टर्न सोसाइटी को देखेंगे, फेमिनिज्म के नाम पे वुमेन को राइट्स तो दे रहे हैं, उनको बड़े-बड़े पोस्ट तो दे रहे हैं, लेकिन साथ में कितना एक्सप्लॉइट हो रहा है, बॉडी शेमिंग हो रही है, हर लिहाज से। मतलब वो लोग को अपने बच्चों के साथ वो लोग टाइम स्पेंड नहीं कर सक रहे क्योंकि वो लोग के करियर इतना डिमांडिंग हो जा रहे हैं। तो मतलब अल्लाह ताला ने इतना बैलेंस रखा है वुमेन की लाइफ में कि प्रोटेक्शन के अलावा साथ में साथ उसको कोई एक्सप्लॉइटेशन नहीं है। उसकी खूबसूरती का कोई एक्सप्लॉइटेशन नहीं हो रहा है, उसकी बॉडी शेमिंग उसकी नहीं हो रही है। उस वो जो मतलब उसके अंदर जो नेचुरल फीलिंग्स रहते हैं मदरहुड के, वो अपने बच्चों के साथ पूरा एन्जॉय कर सकती है।
تو اور پلس اس کو پھر یہ فائنینشیل چیزوں کا پریشر نہیں ہے، ٹینشن نہیں ہے. تو الحمدللہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہر پارے کا جو فرسٹ ورڈ رہتا ہے وہ بہت پاورفل رہتا ہے، جس میں اس میں محسنات کا ورڈ آ گیا. جیسے لن تنالو میں بھی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک دم سے حکم دیا کہ آپ کو کوئی دوسری نیکی، آپ نیکی کی طرف پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک آپ دوسروں کا خیال نہیں کریں گے، جو آپ جو چاہتے ہیں دوسروں کو دیں گے. تو مجھے ایسا لگتا ہے جو فرسٹ ورڈ ہے وہ بہت پاورفل امپیکٹ ہے ہر پارے کا، ویسے ہی لگا مجھے. اور سیقول صحفاء ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ ایک دم سے بول رہے کہ مطلب بے وقوف ہے وہ، تو ایک دم الرٹ ہو جانا آپ کس کے بارے میں بات کریں، بے وقوف کون ہے یہاں پر جو نبی کے اگینسٹ جا کے کام کرتے ہیں. تو الحمدللہ مطلب ہر چیز قرآن کی اس طرح سے ڈیزائن ہے کہ بہت پاورفل امپیکٹ پڑ رہا ہے ہم لوگوں کی لائف میں. اس کے علاوہ بھی مطلب یہ اب تو میں یہ والے پارے میں مجھے جو انسپائر کیے پھر اس بارے میں جلدی بتانا چاہوں گی. سب سے پہلے تو آیت نمبر 40 میں جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بار چھوٹی سی مطلب غلطی بھی رہی یا نیکی بھی رہی انسان کی تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دیں گے. تو مطلب اس سے کتنا ایک معنوں میں انسپائر بھی ہو رہا ہے کہ ٹھیک ہے ہم لوگ چھوٹی نیکی ہے لیکن اس کا، اور اللہ تعالیٰ اس میں آیت میں بتا رہے ہیں کہ اس کو دگنا کر دیں گے، بڑھا دیں گے. اور اللہ تعالیٰ کا فضل ایسا ہے کہ وہ نیکی کتنی بھی بڑھ کے دے سکتے، کوئی اس کا حساب نہیں ہے. تو یہ ایک موٹیویشنل آیت دکھتی ہے مجھے کہ مطلب چاہے وہ چھوٹی چیز ہو، راستے میں سے کچھ بازو ہٹانا ہو یا بیسک چیز ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اس کا ہمیں اجر دیں گے. تو وہ کیسا اجر رہے گا وہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانے، اور مطلب اس کا تو کوئی لمٹ نہیں ہے. اور اس کے علاوہ آیت نمبر 56 یہ پارے میں مجھے مطلب یہ تو ڈرانے والی آیت ہے، مطلب کس طرح سے اسکن جل جاتی ہے، پھر دوسری اسکن آئے گی. مطلب یہ تو اپنی ڈیلی لائف میں ہم لوگ کچن میں کام کرتے ہیں، کس طرح سے مطلب تھوڑی گرمی لگی، تھوڑی بھاپ لگی تو ہم لوگ کی مطلب ایک دم اتنے پریشان ہو جاتے ہیں، جلدی سے اسے کریمز لگاتے ہیں، ٹھنڈا کرنے جاتے ہیں، برف لگاتے ہیں. بٹ جو لوگ وہاں پر ویسے وہ تو خسارے میں ہوں گے، وہ جو جن کے ساتھ یہ ہوگا، اللہ تعالیٰ ہم کو ان میں سے نہ بنائے. تو وہ لوگ کا مطلب کس طرح سے یہ کتنا اگر امیجن بھی کرے تو مطلب کس طرح سے وہ نکلے گی اسکن، پھر دوسری آئے گی تاکہ وہ پھر پین فیل ہونا، کیونکہ ایک پوائنٹ کے بعد انسان کو پین فیل نہیں ہوتا. تو مطلب یہ کتنا ایک وارننگ ٹائپ کی آیت ہے کہ کتنا انسان کو اللہ تعالیٰ ایک وہ دے رہے ہیں کہ اپنے آپ کو سنبھال لو، اپنے آپ کو کیئرفلی اپنے آپ کو وہ کر لو، بفور ڈیتھ اپنے آپ کو سنبھال لو، یہ چیزوں سے بچ کے رہو. مطلب یہ بہت وارننگ کی ایک آیت مجھے نظر آئی. اور اب جس طرح سے اللہ تعالیٰ کوئی ایسے ڈرانے کی بات کرتے تو ایٹ دا سیم ٹائم پھر اللہ تعالیٰ اتنا ہی ہمت بھی دلاتے انسان کو. تو آیت نمبر 69 میں جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے تو وہ تو نبی، صدیقین، شہداء ان لوگوں کے ساتھ رہنے والے ہیں. تو مطلب اللہ تعالیٰ کے رحم کتنا ہے اس یہ آیت میں کہ مطلب جو نبی مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بچپن سے پورا ٹائم کتنی تکلیف اٹھائے، شہداء جو تھے، صحابہ اکرام جو تھے، صدیقین جو تھے، یہ لوگ سب کتنی تکلیف اٹھائے، پر اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے لیے اتنا آسان بنا دیے کہ بس ہم اطاعت کرے، سنت فالو کرے، قرآن پڑھے، اپنی عبادت، اپنے کیریکٹر کو بس سنبھال کے رکھے، اینڈ دیٹس اٹ. اللہ تعالیٰ ایسے بڑے اسٹینڈرڈس میں اتنے بڑے لوگوں کے ساتھ ہم لوگوں کو جنت میں انشاءاللہ تعالیٰ رکھنے والے ہیں. تو مطلب یہ اتنا انسپائرنگ دکھتا ہے کہ بس تھوڑی سی چیز تو اپن کر لیے، اپن کے اوپر تو ویسے آزمائش نہیں گزر رہے جو جیسے پہلے والے لوگوں کے اوپر آزمائش گزرے. اور اس کے علاوہ بھی 86 آیت مجھے یہ اچھی لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مطلب انسان کے ہر نفس کی ایک چھوٹی چھوٹی چیز سے کیسا مطلب ریلیشنس کو کیسا مینٹین کرنا ہے، کیونکہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی رشتوں میں جب درار آتی ہے سب سے پہلے سلام پر فرق پڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیسے مطلب معلوم ہے کہ یہ چیزیں بندے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بیفور ہینڈ کس طرح سے ہمیں ایکسپلین کر دے رہے کہ سلام کرنے سے، ایک دوسرے کو دعا دینے سے آپس میں کس طرح سے محبت ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کی کتنا خیال رکھ سکتے ہیں ایک دوسرے کا. تو مجھے یہ چیز مطلب ایسا دکھتا ہے کہ یہ قرآن مطلب اتنی باریکی، اتنی چھوٹی چھوٹی چیز سے لے کے اتنی بڑی پوری یونیورس کائنات کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں ایکسپلین کر دے رہی ہے. تو مطلب کتنا اچھا ہے، کتنا اچھا اپنے کیریکٹر کو چینج مولڈ ہو رہا ہے اس وجہ سے. اور آیت نمبر 119 اور 120 میں جو شیطان جو طریقے اللہ تعالیٰ نے کھل کے بیان کر دیے ہے تو یہ مطلب بہت الرٹ کرنے والی آیت لگتی ہے مجھے. مطلب پہلے تو ایسا ہم لوگ سنتے، ہاں چھوٹے تھے جب سے سنتے تھے شیطان دشمن ہے، دیکھو شیطان کی بات نہیں سننا، پر شیطان کے طریقے کیا ہے انسان کو بھٹکانے کے، کیا طریقوں سے وہ کرے گا. تو یہ جو آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے کھل کے بتا دیا کہ کس کس طریقے سے
وہ اس کی چال ہے، وہ جیسے وہ ایک ایک حصہ تو اس نے وعدہ کر لیا کہ میں بھٹکا کے رہوں گا یا جو بھی ہے بدل دوں گا، مطلب اس طرح کے جو اس کے طور اور طریقے ہیں، مطلب اس سے اور ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایسا بتا دے رہے جس سے ہم اور اچھے سے الرٹ رہے اور ہم لوگ اور اچھے سے اس کے جال میں نہ پھنسے اور اپنے آپ کو صحیح رکھ سکے۔ تو مطلب ہر چیز جو اللہ تعالیٰ جو کھل کے بیان کرتے ہیں وہ مطلب بس ایک یہ تو ہدایت ہے، قرآن بس ہدایت کی چیز ہے جو مطلب جس طرح سے ہر چیز میں انسان کو ہر چیز بتا کے پروٹیکٹ کر کے رکھ رہے ہیں۔ اور لاسٹ میں آیت نمبر 147 جو آپ کی بھی فیوریٹ ہے باجی، مطلب یہ میں ایسے پڑھ کے دیکھ رہی تھی ایسا کیا ہے، تو مطلب اتنی اس میں اتنی محبت ہے اللہ تعالیٰ کی، اتنی محبت بس ایسا آ رہی ہے، مطلب جیسا آپ نے ایک ماں کا اگزامپل دیا تھا تو وہ تو سب سے بیسٹ اگزامپل ہے، کیونکہ ہم لوگ ایز اے مدر ہم لوگ یہ چیز فیس کر سکتے کہ ہم لوگ خود کیوں بنا وجہ ہمارے اولاد کو یا کسی کو کیوں تکلیف دیں گے، اور جب وہ لوگ اتنا اچھا پروگریس کر رہے تو ان کے لیے تو بس خوشی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں سے یہ کہہ رہے وہ بھی، مطلب ہم لوگ تو کچھ دیکھا گیا تو ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اللہ کے قدرت کے سامنے، تو ہم لوگ مطلب 10 کے پارٹیکلز کی حیثیت بھی نہیں رکھتے، بٹ وہ مالک اتنا رحم والا ہے کہ اپنے بندوں کو اس سے کہہ رہا ہے کہ مجھے نہیں دینا ہے عذاب، بس تم لوگ صحیح کام کر لو، صحیح راستے پہ رہو، اور اللہ تعالیٰ تو اپنے واسطے اتنے جنت بنا کے رکھے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ سب کو ویسے جنتوں میں داخل کرے جو اللہ تعالیٰ ہم لوگ کے لیے بنائے، آمین۔ تو یہ تو خالی یہ پارے کا، اگر ویسا پورے 4 پاروں مطلب پہلے کے پاروں کا دیکھیں تو بہت سارے ہیں آیت، اور لیکن میں ایک سورہ بقرہ کی ایک آیت جو مجھے وہ دکھتی ہے جو صبر کی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ بولتے ہیں جو ٹیسٹ لیتے ہیں بھوک سے، اولاد سے، فائنینشیل چیزوں سے، تو یہ سب بہت سارے آیت ہیں جو ہم لوگ کی فیوریٹ ہے۔ اور جو دوسرا سوال ہے کہ یہ کس طرح سے ہمارے لائف پہ امپیکٹ کرا ہے، تو میں تو کہتی ہوں کہ ہر لحاظ سے لائف چینج ہو گئی ہے، ہر لحاظ سے، مطلب کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی ایک طریقے سے ہم لوگ چینج ہوئے، ہر ہمارے اٹھنے بیٹھنے کے طریقے سے، کھانے کے، سونے کے، ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی بدل دی قرآن سے۔ اور سب سے پہلے تو صبر آیا، اتنا چیزوں کو لے کر صبر آیا، پہلے نہیں تھا صبر، پہلے کسی کا انتقال کا سنتے تھے تو آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے تھے، برداشت نہیں ہوتا تھا، کیا ہو رہا، کیوں ہو رہا ہمارے ساتھ ایسا، مطلب اس طرح کے فیلنگز، نیگیٹیوٹی، سیڈنس، ڈپریشن، یہ سب ہوتے تھے۔ بٹ اب جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کے لو ون سے، بھوک سے، اس سے آپ کا ٹیسٹ ہوگا تو ختم، یہ ٹیسٹ ہے، اس طرح سے مائنڈ چلے جا رہا ہے الحمدللہ۔ اور پھر ایموشنز کنٹرول میں آ گئے، پہلے کیا رہتا تھا کچھ بھی اگر فائنینشیل ٹینشن ہو گئی تو بہت پریشان ہو جانا، یا کچھ اچھی چیز ہوئی تو ایکسٹریملی خوش ہو جانا، بٹ اب کیا ہے ایموشنز کنٹرول میں ہے، ٹھیک ہے تو ہے، مطلب اس طرح سے، مطلب آؤٹ آف کنٹرول چیزیں نہیں ہو رہی ہے الحمدللہ، اور غور و فکر کرنے والا بنا دیا۔ مطلب مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ہر چیز میں، یہاں تک کہ میں جب کھانا بھی پکاتی ہوں تو وہ جو فلیورز آتے ہیں، میں بولتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ یہ کیسا بنائے، نمک کو لیمن میں کیسی کھٹاس آ رہی ہے، اور پھر فروٹس کو دیکھیں گے تو اس میں مٹھاس کیسی آ رہی ہے، مینگو جب شروع میں مینگو جب را رہتا ہے تو وہ کتنا کھٹا رہتا ہے، اور وہ کھٹاس سے پھر اتنا میٹھا کیسا بن جاتا ہے۔ پھر جب ہم لوگ ہنی بیز کو دیکھتے ہیں، وہ لوگ خالی ایک انسیکٹ دکھتے ہیں، بٹ وہ لوگ اتنے سسٹمیٹک ہے ہنی بیز، اور ان لوگوں کی اگر خالی پڑھیں گے تو مطلب انسان کی سمجھ کے باہر ہے کہ ایک اتنے چھوٹے انسیکٹ کے اندر اتنی ایفیشنسی، پورا ایک فیکٹری چلائے جیسا کیسا ہے۔ تو یہ اس طرح سے ہر چھوٹی چھوٹی چیزوں میں، گھر کے چھوٹی چیزوں سے لے کر مطلب باہر نکلنے کے لیے ہر چیز میں غور و فکر کا ایک وہ بن گیا ہے، مطلب ہر چیز میں اللہ کو لا کر اللہ کی قدرت سے ریلیٹ کیے جا رہے چیزیں الحمدللہ۔ اور پہلے لوگوں کے اوپینینز بہت میٹر کرتے تھے، اگر کسی نے کچھ بول دیا یا ان کو خوش کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، اس طرح سے ایٹیٹیوڈ رہتا تھا، گولز ہوئے رہتے تھے۔ اب کھانے پہ کسی کو بلانا ہے تو اچھے سے اچھا پکائیں گے، تعریف ہونا ضروری ہے، اس طرح کا ایٹیٹیوڈ رہتا تھا، بٹ الحمدللہ اب ایسا نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ جو بھی کام کر رہے ہیں بس اللہ راضی ہو جائے، لوگوں کے اوپینینز میٹر نہیں کر رہے الحمدللہ۔ تو میرا بس اتنا ہے باجی۔ ماشاء اللہ بہت خوب۔ کی بہنیں بھی دیکھیں کہ کتنا اچھا آمینہ نے ایکسپلین کیا، اور باقی میں یہ بھی ساتھ ساتھ کہوں گی کہ کوئی یہ نہ سوچے کہ اب آمینہ نے اتنی آیتوں کو ایکسپلین کر دیا، اب ہمارے پاس تو نہیں ہے تو ہم تو بیٹھ جائیں خاموش، نہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ آیتوں کو ایکسپلین ہی کریں،
اب یہ ہماری ٹاپر سسٹرز ہیں، ان کے پاس نوٹس ہیں ریڈی، انہوں نے بہت زیادہ محنتیں کی ہیں، اس لیے یہ اتنا اچھا بول سک رہی ہیں۔ تو ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی بول سکے، ہر کوئی اتنا اچھا ایکسپلین کر سکے۔ تو آپ لوگ یہ نہ سوچ کے پیچھے ہٹ جائیں کہ اب آمینہ نے اتنا اچھا بولا تو ہم تو اپنا مائک نہیں کھولیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی کوئی جو زندگی میں کوئی دوسری چینجز آئے ہیں قرآن سن کر، یا ایسے بھی آپ بول سکتے ہیں۔ ایسا ضروری نہیں ہے کہ آپ اور جو بول سکتے ہیں، جو قرآن کی آیتوں کو کوٹ کر سکتے ہیں تو وہ کر لیں، بالکل بے شک کر لیں۔ وہ جو نوٹس بناتی ہیں خواتین ہماری، تو ان کے پاس ہے یہ سارے آنسرز کہ کون سی آیت سے کیسے انہوں نے حاصل کیا۔ جیسے ماشاءاللہ آمینہ نے اتنی اچھی آیتیں کوٹ کی، مجھے بھی بہت اچھا لگا۔ اور ایک ہلکا سا ایک ریویژن ہی ہو گیا، سمجھ لیجئے کہ آپ 1 سے 5 تک۔ تو اسی طریقے سے صرف 5 پارا نہیں بلکہ 1 سے 5 تک جو بھی آپ کو آیت پسند آ رہی ہے، آپ اس میں سے بھی بول سکتے ہیں، یا پھر آپ یہ بھی بول سکتے ہیں کہ آپ کا صرف اس میں قرآن پڑھ کے ہی آپ کا کیا مطلب چینجز رہے ہیں، صرف اتنا بھی آپ بول سکتے ہیں۔ تو کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم مائک کیسے کھولیں۔ ٹھیک ہے آمینہ، بہت اچھے ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیرن کثیرا، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں بہت زیادہ اضافہ کرے۔ اب دوسرے نمبر پر ہے ریشمہ آصف۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح سے آمینہ نے مطلب جو بھی آیتیں کی ہیں، میں وہ آیتوں میرے پاس بھی وہی لسٹ ہے، اس کے علاوہ اور ہے، تو میں ان آیتوں کا ایکسپریشن آمینہ نے بہت اچھا کیا، تو میں ان کو چھوڑتے ہوئے دوسرے آیتوں کے بارے میں کہنا چاہوں گی ویری کہ گڈ، یہ بہت اچھا کیا آپ نے۔ جی تو جیسا سورہ نساء سے جو شروعات ہوئی ہے 5ویں پارے کی، اس سے میں بھی بہت متاثر ہوئی ہوں کہ مطلب جیسا عورت کا تحفظ اتنا ضروری، اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ عورت کے بارے میں جو انہوں نے تحفظ کیا یتیموں کا، اس کا اگر وہ شعور اگر نہیں آتا تو آج ہماری حالت کیا ہوتی تھی، وہ کبھی سوچے تو ہمارے مطلب جسم پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ اس کے بعد دوسری آیتوں میں جیسا کہ 114 بھی آیت ہے، جس میں جو ہے لوگ پلاننگ کرتے ہیں، رات میں سرگوشیاں کرتے ہیں اور لوگوں کو پھنسانے کے لیے، وہ اس کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس ان کی کوئی حجت کام نہیں آئے گی ان لوگوں کے لیے۔ برعکس اس کے یہ سب کو سبق ہے کہ سرگوشیاں ایسی ہونی چاہیے جس میں صدقے کی ہو، نیکی کی ہو، یہ چیزوں کا جو ہے اس کے اندر اظہار ہونا چاہیے، چھپے اس میں کسی کی مدد کرنے کا، اس سے کتنا بڑا اجر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اس کے برعکس ہم کیا کرتے ہیں، صدقے کے اس کے لوگوں میں یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ بتا کر کرتے ہیں، تو اس سے ہم یہ آیت سے ہم بچ گئے۔ اگر اب اس کو ہم جب سمجھے ہیں، پڑھے ہیں آپ کے ذریعے الحمدللہ، تو ہم کو اس سے ایک مدد مل گئی ہے کہ نہیں، ہم کو یہ چیزیں چھپا کر کرنا چاہیے، اور جو چیزیں رات کو ہوتی ہیں، جو سرگوشیاں، جو پلاننگ پہلے کے جو ذریعے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے، اس پر جو ہے یہ چیزیں ہمارے کام نہیں آنے والی۔ اور جو 123 میں بھی آیت میں الرٹ کیا جا رہا ہے کہ ہماری آرزوؤں پر جنت نہیں، اس میں اتنا اچھا بتایا جا رہا ہے کہ ہم سوچتے ہیں ہمیشہ کہ ہم جنت چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے، لیکن ہمارے عملوں کو اچھا کرنے کے لیے جو الرٹ کیا جا رہا ہے، اس پر ہم کو بہت محتاط رہنا چاہیے کہ ہمارے عمل ایسے ہونا چاہیے، ہمارے نماز، ہمارے زکوٰۃ، ہمارے روزہ کے حالات، ہمارے اخلاق ایسے ہونے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند آئے، اور ہمارے آرزو بھی رہتی ہے جنت کی، اور اللہ تعالیٰ ہمارے عملوں کے ساتھ ہمیں 8 دروازے انشاءاللہ سب کو، جو بھی ہمارے جو پڑھنے والے ہیں ساتھیاں اور ٹیچرز، ہم سب کو جو ہے اللہ تعالیٰ بلائیں کہ 8 دروازے سے تم لوگ جو ہے یہ سیکھے ہیں اور اس پر عمل کیے ہیں، تم لوگ آ جاؤ انشاءاللہ، آمین۔ اور اس کے بعد 147 جو آپ کو پسند ہے وہ آیت کو میں بھی جب غور کری، جس طرح سے آمینہ بتا رہی تھی کہ مجھے بھی اس طرح سے سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ ایک ماں کی طرح پوری کوشش کرتے ہیں اپنے بندے کو کہ وہ آ جائے ان کے پاس، جنت میں آ جائے، کیونکہ شیطان تو ایک مقررہ حصہ اس نے طے کر لیا ہے بھٹکانے کا، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اگر تم سمندر کے اتنے بھی جھاگ برابر بھی تم گناہ کرتے ہو، تو اگر تم توبہ کرتے ہو اس سے، تو میں تمہیں جو ہے معاف کر دوں گا وہ گناہ۔ تو اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے، اس سے ہم کو پورا فائدہ اٹھانا چاہیے کہ شیطان جو ہے جو خوبصورت بنا کے بہانوں سے اس سے جو ہے اپنے طرف بھٹکاتا ہے، اپنے نیکیاں ضائع کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کے بھٹکاوے میں نہیں آنا ہے، اس کی خوبصورتی جو بنی ہوئی ہے اس سے بچنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ جو بلا رہے ہیں، ایک ماں کی طرح سمجھا رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں، وہ اس پہ ہم جو ہے فوراً الرٹ ہو جانا چاہیے۔ اور یہ جو بار بار ایک آیت جو آتی ہے کہ تم کو جنت نصیب ہوگی، جو نیکیاں کریں گے ان کے لیے جنت ہے،
اور تو جنت کو جب بھی ہم تصور میں لائے تو ہم کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ دنیا کے جو چیزیں ہم بعض دیکھتے ہیں اتنی خوبصورت ہے. جیسا کہ میں 10 منٹ کبھی ایسا ہے 5 منٹ کا میں ٹی وی پر کچھ دیکھتی ہوں نیچر کا کہ اب باہر تو اتنا جاتے نہیں ہے تو ہم کو اتنا یہاں پر دیکھنے کو نہیں ملتا. تو خاص طور پہ میں اللہ کی جو چیزیں ہیں بنا ہوا جو قدرت ہے اس کو دیکھنے کے بعد بھی یہ ہوتا ہے کہ اتنی خوبصورت چیزیں ہیں تو جنت کیا حال ہوگا, جنت کیسی ہوگی, اس کو تو ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے. تو اگر ہم اس میں چلے جائیں گے تو ہماری قسمت ہوگی, کیا ہمارا نصیب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اگر ویسا ہم کو اس میں شامل کر لیں گے. اور شہداء کے برابر اگر نیک کام کرتے ہیں تو شہداء کے برابر اس میں ہم کو مل جائیں گے, ان کے ساتھ رہنے کا مل جائے گا. اور تو یہ سب چیزیں اتنا الرٹ کرتی ہیں, اتنے دل میں خوشیاں آتی ہے, اتنا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے یہ سب چیزیں کریں. یہ سب قرآن سیکھنے سے سمجھنے سے آئی. اور دنیا میں اب لوگ کہتے ہیں کہ پڑھنا ضروری ہے, دنیا کا علم ضروری ہے, نہیں تو آپ کو جاہل کہیں گے. میں یہ بولتی ہوں کہ دنیا یہ چیز کے علاوہ ہم جب پیدا ہوتے ہیں, جب ہمارے بچوں کو یا ہمارے پچھلے بھی جو گزرے ہیں وہ لوگ ہم کو پہلے یہ بولنا تھا کہ نہیں, اس سے زیادہ ضروری تم قرآن کی تعلیم حاصل کرو, اس کی تفسیر دیکھو, اس کو سیکھو سمجھو. اگر یہ نہیں کرو گے تو یہ اصل جہالت ہے. اگر تم اس کے اوپر نہیں چل سکے, یہ نہیں پڑھ سکے, تو تم اپنے زندگی تو تم شادی کرنا ہے, کیسے رشتے نبھانا ہو, لیکن رشتوں میں جو باریکیاں ہیں, رشتوں میں جو اونچ نیچ ہوتی ہے, اس کو کس طرح سے سنبھالتے ہوئے, اس کو کس طرح سے لے کر چلتے ہوئے زندگی گزارنا ہے اور آخرت بھی اچھی کرنا ہے. پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک جو بھی چینجز کر, جو بھی اپنے اخلاق اچھے کرنا ہے اور اچھی زندگی سے گزارنا ہے, یہ سب قرآن سے سیکھتے ہیں, سنت سے سیکھتے ہیں حضور کے. اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو یوں ہی نہیں بھیجا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی محنت, ان سے اتنے آزمائش ہے, اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو دے کر جو ہے امت کو جو ہے وہ سکھائے, بتائے کہ کیا کیا چیزیں کرنے سے تمہیں جنت ہے, اور اخلاق کو بھی اچھے کرنے کے لیے جو نبیوں نے جو محنت کی ہے, ان کے ازواج, یہ سب کی محنتیں ہم پر یہ فرض بن جاتا ہے کہ ہم جو خیر امہ ہے, حضور کی جو ہمارے امت ہے, ہمارا فرض ہوتا ہے کہ ہم یہ سب آگے پہنچائیں. اور اس میں جو 5ویں پارے کے بعد جو اب ہم پڑھے تو ہم کتنی خوشی ہو رہی. اب ہمارا کیا حال ہوگا کہ ہم جب پوری قرآن انشاءاللہ ختم کریں گے تو. اور میرے کو تو بہت خوشی ہو رہی کہ میں اس کلاس سے جڑ گئی, اور جو ہے اس میں جو ریاکاری سے بچنے کے لیے اور ہماری نمازوں کے لیے جو ہم اتنے خضوع و خشوع سے اب جو چینجز آ گئے ہیں ہم میں, اور نیگیٹیونیس بہت رہتی تھی ہمیشہ کہ, اور اگر یہ بھی کم ہو گئی, اور ایک ایڈیشن تھا غزلیات سننے کرنے کا, تو وہ بھی جو ہے اب نہیں رہا. اور اس کے علاوہ جو ہے اسلام کے بارے میں کئی چیزیں جب معلوم ہو گئی تو الحمدللہ اگر کوئی کچھ بولے تو ہم بھی اس کے ساتھ کچھ بول سکتے ہیں. اگر کوئی ایک آیت میں ہو سکتا ہم پہلے ایک ہی لائن کی تفسیر بول سکتے تھے, لیکن الحمدللہ اب ہم 4 لائن اور ایڈ کر سکتے ہیں اس میں. اور سب سے پہلے تو توکل اللہ, بہت زیادہ اس میں ہمارا اضافہ ہو گیا. اور عبادت کو بھی بہت اچھے سے اچھے کرنے کی کوشش ہم لوگ اب کرنے لگے ہیں. اور اس کے علاوہ اب یہ اور اتنی ابھی بھی جستجو ہے, ابھی بھی بہت سیکھنا چاہ رہے ہیں, بہت علم حاصل کرنا چاہ رہے. اور اللہ تعالیٰ ٹیچر آپ کو بھی اور ہم سب کو بھی اتنی عمر دراز کرے ہماری کہ اللہ ہم پوری قرآن کی تفسیر کے ساتھ ہم اچھے سے سیکھ سکے اور اچھے سے سمجھ سکے, اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی ہم جو ہے اسی راہ پر چلانے کی کوشش کرے. اور اللہ تعالیٰ ہمارے کو اس میں ترقی دے اور ہم کو بہت علم دے اور سب کو اچھی صحت دے. آمین آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. بہت اچھے خیالات کا اظہار کیا آپ نے بھی ریشم آصف, ماشاءاللہ. ایسے پتہ چل رہا ہے مجھے کہ میرا پڑھانا کچھ چیز ہوا ہے. میرے اسٹوڈنٹس ماشاءاللہ لائق قابل اسٹوڈنٹس بن چکے ہیں ماشاءاللہ. 5 پاروں میں ہی آپ لوگ بہت پرفیکٹ ہو چکے ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی ساری دعائیں قبول کرے, ہمارے بھی حق میں, آپ کے بھی حق میں, اور یہاں بیٹھی تمام بہنوں کے بھی حق میں. چلیے تیسرے نمبر پہ ہے ادیبہ. کوشش یہ کریں کہ تھوڑا شارٹ رکھیں اپنے لیکچر کو, ورنہ یہ ہوگا کہ 3-4 بہنیں ہی بول پائیں گے, ہمارا ٹائم ختم ہو جائے گا, مغرب کی اذان ہو جائے گی. چلیے ادیبہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میڈم کو اسپیشلی میرا سلام اور جزاک اللہ, اور میرے پورے گروپ کے ممبرس کو. ایک طریقے سے یہ فیملی بن گئی ہماری. جب کوئی ایک بھی ایڈ اپ نہیں ہوتا نا تو ہم پریشان ہو جاتے ان کے لیے کہ کیا بات ہے, سب ٹھیک تو ہے نا. اور میم یہ جو بھی ہے 5 پارے جو آپ نے کروائے اس کے لیے تو میں بہت شکر گزار ہوں, سب سے پہلے آپ کی. اور الحمدللہ
ये कंप्लीट नोट्स भी लिख चुकी मैं मेरे पास, लेकिन स्टार्टिंग का मैं एक फर्स्ट पारा हाफ मिस करी थी मैं, तो 4.5 कंप्लीट हुए आपके पास से। मैं सिंपल से लैंग्वेज में बहुत बता सकती हूँ मैम। रेशमा सी और आमिर ने कहा तो बहुत परफेक्ट तरीके से इन लोगों का जो भी एड्रेस करे उन लोग, ये मैं इतना बताऊंगी कि इससे बहुत कुछ सीखने को मिला मेरे को। जो भी मेरे में नेचर में या फिर मेरी लाइफ में डिफरेंसेस आए हैं, ये सारे आपके थ्रू और ये कुरान को पढ़ने के थ्रू। कुरान तो हम हमेशा पढ़ते रहते थे, लेकिन अब जो पढ़ रहे हैं उसको समझ कर पढ़ रहे हैं, तो हमको लग रहा है कि अल्लाह ने कुरान भेजा था नबी के थ्रू और उन्होंने प्रीच किया था, लेकिन तबस्सुम मैडम ने हमारे लिए एक रास्ता बने, हमको अल्लाह ने हिदायत दी इसको समझने की, और आपका समझाने का मेथड, आपके एग्जाम्पल्स वगैरह इतने सिंपल रहते थे कि समझने के लिए किसी को भी टफ नहीं हुआ। हर पॉइंट, हर चीज दिल को लगती है मैडम इसमें। तो इसमें जैसा हमको नमाजों के तरीके बता रहे, ज़कात कितनी देना चाहिए, कैसा देना चाहिए, सदका देने से क्या होता, और गुनाहों से किस तरह बचना चाहिए, और जन्नत में हासिल करने के लिए हम क्या करना चाहिए, सारी चीजें सीखने को मिली। और जोजक से, जो जहन्नुम के आग से जो हम बचपन में सुना करते थे कि तुमको अगर गुनाह करेगी तो तुमको फायर में डाला जाएगा, बस एक सिंपल सा सेंटेंस बोलते थे और हम भी वैसे ही लेते थे। अब लगने लगा है अल्लाह से डर। आपने जब एक्सप्लेन करते हो जहन्नुम के बारे में, तो हम एक तरीके से खौफ आ जाता है, और हम कोशिश करते हैं कि हम इससे बचें ताकि हम गुनाहें ना करें। तो गुनाह करने से बचना सीखी हूँ मैम इससे मैं। अगर तुम हमसे जाने में अनजाने में जो कुछ भी हुआ, अल्लाह से माफी और तौबा इस्तगफार कर ले रहे हैं हम इससे। उसी तरह जन्नत का जब एक्सप्लेनेशन होता ना मैडम, तो उसको हासिल करने की, उसको पाने की एक आरज़ू दिल में बहुत तड़प सी हो रही है। तो इसके लिए हम अल्लाह से हमेशा अपनी बख्शिश की, मग़फ़िरत की दुआ करते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, अपने औलाद के लिए, सारी उम्मत के लिए मैडम। तो ये सारी चीज़ें कुरान को समझने से ही मिला। और रिलेशंस किस तरह से निभाना चाहिए, रिलेशंस अगर कोई नहीं निभाते हैं, तोड़ते, तो उसका गुनाह क्या होगा, इससे ये पढ़ने से, ये समझ के पढ़ने से आया मैडम ये सब। और दूसरी बात, ये सबसे बड़ी बात तो ये आई लाइफ में कि सब्र और शुक्र इतना आ गया है ये दिल में। जैसा आमिना भी बताया था, पहले हर चीज पे इमोशनल हो जाया करते थे हम, खुशी से हो या फिर सैडनेस से हो। अब उस पे काफी कंट्रोल आ गया मैडम ये। ना हम खुशी ज्यादा इजहार करें किसी से ताकि किसी को कोई तकलीफ में हो उसको फील ना हो, और ना हम अपने इतने आंसू बहारे कि हम, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, ये साल 2 साल जो मेरे लिए बहुत ट्रैजिक इंसिडेंट्स हुए थे मेरे साथ, तो इसके लिए काफी मेरा रोना चल रहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब्र आ गया मेरे पास। और उसी तरह शुक्र भी है मैडम मेरे पास, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का रात दिन शुक्र अदा कर रही हूँ मैं। और गौर और फिक्र भी बहुत बढ़ गई, पहले हम इतना सोचते नहीं थे, बस लाइफ बस चली जाती थी ऐसे ही, लेकिन अब छोटी छोटी सी चीज में भी मैं गौर कर रही हूँ अल्लाह ने किस तरह बनाया है ये सब चीजें। जैसा आपने टेस्ट के बारे में अमीना ने बताया था, हाँ मैं भी छोटी छोटी बात गौर कर रही हूँ मैम। ये गौर और फिक्र आपने हमेशा कहते थे कि करना चाहिए हम। और दूसरी बात है कि ईमान का लेवल बढ़ना, नमाजें तो अल्हम्दुलिल्लाह कभी नहीं छूटती थी मैम, लेकिन अब नमाजें लंबी हो गई हैं, नमाजें दिल से हो रही है और तड़प से हो रही है अल्लाह से कि हमारे गुनाहों की माफी मांग ले हम। और उसी तरह तो हमारा तवक्कल बढ़ गया है मैम, अल्लाह की तरफ झुकने का, अल्लाह से डरने का, ये सारी क्वालिटीज दिल में आ गई है मैडम ये। और इसी तरह बच्चे भी नोटिस कर रहे हैं, और मैं भी बच्चों को यही सिखा रही हूँ, सुना रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे जो भी रहते बाहर, वो मेरे से सुनते हैं मैडम, जैसे ही मैं आपका लेसन कंप्लीट होता इमीडिएटली मैं सुनाती हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन लोग भी इनडायरेक्टली आपको फॉलो कर रहे हैं मैडम। ऐसा कुरान के भी काफी पाबंद है बच्चे सब, लेकिन ये जो एक्सप्लेनेशन या फिर इसका ट्रांसलेशन है, मेरे पास इंग्लिश की कुरान थी, लेकिन मैं जब उर्दू मेरी थोड़ी सी रफ है मैडम, लेकिन आप से ज्वाइन करने के बाद से मैं उर्दू में इम्प्रूवमेंट हुआ, तो अपनी मदर टंग में समझना बहुत इजी हो गया मैडम। और ये सब सीखने के लिए मिला मेरे को। और आयतें तो मैं कोट नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैं उतनी परफेक्ट नहीं हूँ, मैं देख कर बता सकती हूँ, अभी मेरे हाथ में नोट्स नहीं है मैम। तो मैं ये बता दूंगी कि मैं जब ये पहले भी बताई थी मैं आपको कि जब हम लास्ट पारा 30th पारा पढ़े थे, तो मैं एज ए लाइफ की एक ऐसे इंसिडेंट से गुजर रही थी, तब उसी टाइम आपने मेरे को अद्दुहा वाला सूरा सुनाया था और मेरे दिल को बहुत टच किया था वो।
اور یہ ڈراسٹک چینج آیا میری لائف میں، اور یہ ریالٹی ہے جو میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ یہ میم نے کہا تھا کہ یہ ڈپریشن کے لیے پڑھا کرے، اور وہ کافی میں ڈپریشن میں چل رہی تھی، اور میں اس کے ٹیبلیٹس بھی لے رہی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ لینا کمپلسری ہے میرے لیے۔ الحمدللہ ایسا کچھ نہیں ہے میڈم، ٹیبلیٹس بھی چھوٹ گئے میرے، اور یہ اتنا اثر کرا میرے لیے کہ میں کوئی ایک ہی سینٹنس بار بار ٹچ کرا اس میں ہمارے ساتھ ہوں۔ یہ بات اتنی لگ رہی ہے اب، چاہے کوئی ساتھ ہو نہ ہو، اللہ ہے میرا، بس اتنا ہو گیا، بس اللہ سے مانگنا ہے، اللہ کے سامنے ہی رونا ہے، اللہ کے پر امید رکھنا ہے، یہ دل میں آ گیا۔ یہ میں سمپل سے لینگویج میں اپنا لائف چینجز بتا رہی ہوں میڈم آپ کو، اور دوسرا کوٹس وغیرہ میں اتنا پرفیکٹلی نہیں دے سکوں گی شاید، تو یہ چھوٹا شارٹ سے ایکسپلینیشن تھا میرے لائف چینجز میں، اور قرآن میں سیکھنے کو کیا ملا۔ چانس تو اور لوگوں کو بھی ملنا چاہیے میم، میں اینڈ کر رہی ہوں یہاں پر۔ جزاک اللہ میم، آپ میرے لیے بہت بڑے رول ماڈل بن گئے ہیں۔ بس اللہ آپ کو، میرے کو، اپنے یہ پورے گروپ کو صحت دے، اور سب کو ہدایت دے اللہ، کہ ہم کنٹینیو رکھیں اپنے کلاسز اسی طرح پورے ریگولرلی جوائن کرے، اور ہم کو ہمت دے بولنے کے لیے، سمجھنے کے لیے میم۔ جزاک اللہ میم۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا، آپ کے پیار بھری دعاؤں کا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایسے ہی خوش رکھے، اور ایسے ہی قرآن سے جڑا ہوا رکھے۔ وہی ضروری نہیں ہے کہ آپ آیتوں کو کوڈ کریں، ہر کسی کے لیے پاسبل نہیں ہے کہ وہ آیتوں کو کوڈ کرے۔ ماشاء اللہ آپ لوگوں کی محبت، جب آپ کی قرآن سے محبت ہو گئی ہے، اللہ سے محبت ہو گئی ہے، تو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے میری بھی محبت آپ کے دلوں میں ڈال دی، اور لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت ڈال دی۔ اور میں بھی یہی سمجھتی ہوں کہ جب میں قرآن پڑھانے لگی ہوں تو یہی ریزن ہے کہ میرے آپ لوگوں کے دلوں میں میری محبت پیدا ہوئی، اور آپ لوگوں کے دلوں میں ہی نہیں، میرے جو آس پاس ہیں، جو میرے ریلیٹیوز ہیں، ایون آپ کہیں گے کہ میرے سسرال والے جو ہیں وہ بھی مجھ سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں جتنی آپ لوگ کرتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی بڑی میرے لیے خوش قسمتی ہے کہ جب سے میں قرآن سے جڑی ہوں، میں بھی ایک شارٹ اپنا ایک چھوٹا سا ایک پوائنٹ رکھ رہی ہوں کہ جب ہم قرآن الحمد للہ، ہیں تو لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت بڑھ جاتی ہے، یہ ہم نے آبزرو الحمد کیا۔ للہ، بالکل جی بالکل ایگزیکٹلی میم۔ بالکل بالکل صحیح۔ جزاک اللہ خیر ادیبہ، بہت اچھا آپ کا بھی رہا، خیالات آپ نے بہت اچھے ایکسپلین کیے ماشاء اللہ۔ چلیے نیکسٹ ہماری ہے کیا نام ہے، زکیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سب سسٹرز اور تبسم۔ تو وعلیکم۔ میں جو ہے یہ شروع سے جو آپ کی اپنی جرنی رہی قرآن کی، ماشاءاللہ بہت اچھی تھی، اور میں شروع کے آیتوں سے جو ہے یہ قرآن کے جو زبردست صورتیں آئے ہیں، بقرہ اور آل عمران، یہ زہراوین کہے جاتے ہیں، کہ روشن صورتیں ہیں جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے صاحبان کی طرح ہوں گے۔ تو یہ جو ہے آل عمران کے خاص صورتیں پیارے نبی کو عرش کے نیچے سے دیے گئے تھے، ایک امپورٹنٹ یہ نوٹ کی تھی میں۔ اور جو ہے تھوڑے شارٹ سمری کے جیسا بتانا چاہوں گی، سورہ نساء میں جو ہے خواتین کے مسائل، نکاح پہ اور رشتوں پہ، صلہ رحمی پہ، یتیموں کے حقوق پہ، 4 شادیوں کی جو حد لگائی گئی تھی، اور جو ہے انصاف پر رہنے کی تاکید، وراثت کے احکام سب آئے ہیں اس میں، عورتوں کے مہر کا ذکر، اور صالح اور اچھے اور برے عورتوں کا ذکر، غسل اور تیمم کا، امانت کی حفاظت، اولو الامر پہ جو ہے بیان ہوا ہے، اور جو ہے سارے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے صدیقین، شہداء اور انبیاء کے ساتھ ہوں گے، اور جہاد کے بارے میں بھی بیان ہوا ہے، اور جو ہے مومن کے جان کی حرمت پر بھی بیان ہوا ہے۔ شارٹ ایسی جو ہے تھوڑے کوٹس کر رہی ہوں۔ تو بیویوں کے بیچ میں انصاف، عدل، تو جو ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ عدل سب سے جو ہے اپنی زندگی میں ہر معاملے میں عدل کرنا چاہیے، تو عدل کرنے والا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ تو ایمان کے تقاضے پورے کرنا چاہیے، اور مومنوں سے کہا جا رہا ہے کہ جہاں مطلب اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے ان سے دوستی سے بچو، ویسے محفلوں سے بچو۔ اور جو ہے میں یہ بولنا چاہ رہی ہوں کہ تھوڑے سے جو ہے میں تھوڑے آیت کوٹ کی ہوں۔ سب سے میری اچھی خاص آیت جو مجھے بہت پسند آئی ہے وہ 15 آیت ہے، جو اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں کو کہہ رہے ہیں کہ جنت کے پارا باغات نمبر میں بھی داخل بولیے کریں گے۔ زکیہ، پارا نمبر جی بھی بولیے تاکہ ساروں کو پتا چلے کہ کون سے پارے کی کون سی آیت ہے۔ جی، 5ویں پارے میں ہے سب چیزیں۔
اللہ تعالیٰ جو ہے یہ 15th آیت میں تقویٰ پہ جو بیان ہوا ہے، جنت کے باغات کا ذکر آیا ہے اس میں، اللہ کی رضامندی، اور اس میں جو ہمیشہ وہاں رہیں گے، اتنی بڑی بات ہے. تو یہ آیت مجھے بہت پسند ہے. تو آپ نے بھی کہا تھا کہ ہمیشہ ایسی دعا کرو، جب اللہ راضی ہوں گے تو سارے جو ہے وہاں کے نعمتیں عطا کریں گے. اور جو ہے آیت نمبر 36 میں جو زکریا علیہ السلام جو حجرے میں دیکھتے نا مریم علیہ السلام کے جو نعمتیں، تو اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کی انتہا ہے کہ اللہ جس کو چاہے جو ہے بے شمار رزق سے بے شمار نعمتوں سے نوازتا ہے. تو یہ چیزیں قرآن میں ایک ایک آیت اپنے لیے جو ہے بہت ہی عبرت ہے. اور جو ہے 114 میں ینہونا عن المنکر پہ اپنے نیکیوں میں سبقت لے کے جانے کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو برائیوں سے روکو اور نیکیوں سے تاکید کرو، تاکہ تم بھی جو ہے نیکی مطلب لوگوں کو نیکی پہنچانے میں اول رہو. تو اور جو ہے 173 آیت میں صحابہ کا جو بہترین دعا تھی جو کرے تھے، حسبنا اللہ نعم الوکیل. تو آج بھی جو ہے اپنی زندگی میں کبھی مشکلات آتے ہیں، کبھی پریشانیاں آتے ہیں، حالانکہ یہ ہے ایک ہی لائن کی دعا، لیکن اس میں اتنا توکل ہے، اتنا جو ہے یقین ہے اللہ پہ کہ اللہ کافی ہے اپنے لیے، سارے مسائلوں کو جو ہے حل کرنے والا وہی ہے. تو اور جو ہے اللہ جو ہے ایسے نیکوکاروں کو جو ہے ہمیشہ جنت کے خوشخبریاں دیتے گئے کنٹینیو. اور جو غصہ پینے والے ہیں، بہت اچھی آیت آئی ہے، آیت جو ہے جو درگزر کرنا اور غصہ پی جانا. تو یہ دو صفتیں جو ہے بہت پریکٹس میں الحمدللہ آئے ہیں جب سے قرآن پڑھے ہیں اپن. تو لوگوں کو درگزر کرنا، معاف کر دینا، اور قناعت پسندی پہ مجھے بہت جو ہے بہت ٹچ ہوئی ہے. قناعت پسندی آ گئی جب سے قرآن سے جڑے ہیں. مطلب ایسا نہیں لگ رہا کہ کسی کو دیکھ کے اتنی ساری نعمتیں اللہ نے ان کو دی ہے اور کسی سے حسد کرنا، یہ سب چیزیں کافی کم ہو گئی ہے اللہ کے فضل سے. اور جو ہے اس پہ دل مطمئن ہو جا رہا الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر سب سے جو ہے بہت امپورٹنٹ دین حنیف پہ چلنا ہے، اپنے کو توحید پہ رہنا ہے ساری زندگی. اور جو ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے اطاعت کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کو باغوں میں جو نہریں بہتی ہے وہ کافی اتنا اچھا آپ ذکر کرتے ہمیشہ جنت کی. تو وہی دکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے تبسم کے ساتھ جنت میں سارے سسٹرز کو ہم سب کو عطا کرے. اللہ تعالیٰ پیارے نبی کی سفارش آمین کے حقدار بنائے ہم سب کو، آپ کے دست آمین مبارک سے حوض کوثر نصیب فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہم کو قرآن کے علم میں اور اضافہ فرمائے، قرآن کو ہمارے دل کا نور اور بہار بنائے، ہم سب کو آمین جنت الفردوس عطا کرے، ہمارے جو ہے جائز مقصدوں میں کامیابیاں عطا کرے. آمین. آمین جزاک آمین. جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ. بہت خوب ذکیہ، ماشاء اللہ. آپ نے بھی بہت اچھے سے بتایا کہ کتنا اچھا سفر آپ کا قرآن سے رہا ہے، کتنا اچھا ساتھ ہمارا قرآن سے رہا ہے. ماشاء ماشاء اللہ اللہ جی. ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں ہمارے حق میں ہم سب کے حق میں قبول فرمائے. کتنی خوش قسمت ہے یہ ساری بہنیں جو یہاں پہ بیٹھی ہیں، صرف سن رہی ہیں لیکن جی دعاؤں میں شریک ہو رہی ہیں، دعاؤں کی حقدار ہو رہی ہیں. اب انہوں نے کہا نہیں ہے کسی سے دعا کرنے کے لیے، لیکن دیکھیے کہ انہیں فری میں بیٹھنے کا فائدہ کتنا مل رہا ہے کہ یہاں پر ساروں کی دعاؤں میں وہ شامل ہو رہی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے جی انعامات ہوتے ہیں اللہ کی محفل میں بیٹھنے کے. چلیے ماشاء جی. اور اللہ. ایک بھی دعا جو پسند آئی تھی، ربنا لا تزغ قلوبنا، بہت دعا بہت پسند آئی تھی مجھے. تو جی جو ہے اللہ تعالیٰ ایک بار ہم کو دین پہ لانے کے بعد کبھی اس سے غافل نہیں کرنا. لا تزغ جی قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ہدایت دینے کے بعد کبھی جو ہے پھر بالکل. اس پہ سے جو ہے اپن پھسل جانا نہیں، اس پہ قائم رہنا، اس پہ ثابت قدم رہنا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ثابت قدمی عطا کرے. السلام آمین. وعلیکم السلام. چلیے نیکسٹ ہے ہماری سمیرہ شیخ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. باجی یہ میرا تو ابھی تو فی الحال میں یہ بتاؤں گی کہ میں قرآن سے کیسے جڑی. آیتوں میں تو بہت زیادہ کوٹنگ ہے اور میری بہنوں نے سب بتا دیا الحمدللہ. میں جب آپ سے ملی تھی فرسٹ ٹائم، جب ہم سب ہے نا سورتوں کی وہ کرتے تھے، آنسر لکھتے تھے، ٹیسٹ پیپر ہوتا تھا، تو ہم نے سب سے پہلے سورہ فاتحہ کیا تھا، شاید آپ کو یاد ہوگا، تادیہ باجی کیا. تو یہ جی سورہ فاتحہ کی جو آیت ہے، 7 آیت ہے، یعنی یہ میرے دل کو اتنا بدل دی تھی. یعنی یہ اتنی پورے قرآن کی شارٹ چیز ہے جس میں سب بتایا گیا، اللہ کی ہدایت ہے، راستہ ہے، قیامت کا دن ہے، جو آپ نے سمجھایا تھا اور ہم نے ٹیسٹ دیا تھا آپ کو.
تو اس دن سے مطلب یعنی قرآن سے جڑنا یعنی میرے لیے آسان ہو گیا، یعنی مجھے سمجھ میں آنے لگا. تو یہ 7 آیتیں میں ہمیشہ یاد رکھتی ہوں، اور میری فرسٹ اسٹارٹنگ کی آیت ہے جو مجھے قرآن سے جوڑی ہوں، جس سے آپ سے میں ملی. اس وقت میں بہت پریشان تھی، آپ بھی جانتے کہ حالات تھے، بچے نہیں تھے، یہ ایشو تھی وہ ایشو تھی، پر الحمدللہ جب سے میں جڑی ہوں میری زندگی بدل گئی الحمدللہ. اور یہ 7 آیتوں میں یعنی مجھے اتنا آپ نے ڈیپلی سمجھایا تھا کہ اس کے اندر ہمارے لیے دعا ہے، خیر ہے، کیسے ہم کو دعا کرنا چاہیے، ہم کو کس طریقے سے اللہ کی عبادت کرنا چاہیے، کہ ہم تو یہ جانتے نہیں ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سب کو پالنے والا ہے، جو یعنی سب کو رزق دیتا ہے، ہر